चलिए जी आगाज कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाज़िल फरमाए। अच्छा, अब मैं आपके मैसेज का जवाब दे दूं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ और दुआ है कि आप भी खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी आयात हैं वो आयात जो हैं हमारी हैं आयत नंबर 166 से। आयत नंबर 166 सूरह अल बकरा से आज की हमारी आयात हैं। इस पिछली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया था कि वो लोग जो हैं जो कि अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह बना लेते हैं, वो उसी तरीके से उनसे मोहब्बत शदीद किस्म की करते हैं जिस तरह से अल्लाह से मोहब्बत करने का हक है। लेकिन वो लोग जो कि ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर शदीद होते हैं। और फिर फरमाया गया कि वो जब वो देखेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अजाब को, तो फिर उस वक्त उनको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है जी, आगाज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस जब तबर्रा लजीना, जब वो लोग पैरवी करेंगे, मिनल लजीना, उन लोगों में से, नत्ताबाऊ, जिन्होंने पैरवी की, वरा अल अजाब, और देख लेंगे अजाब को, व तक़त्ताअत, और कट जाएंगे, बिहुमुल असबाब, उनसे तमाम तर असबाब। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर एक ऐसा वक्त आएगा रोज़े जज़ा का जिस दिन वो लोग जिनकी पैरवी करते हैं उनसे बेजार हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि वो अपने अमाल को उस दिन देख लेंगे, क्योंकि इनके बाहमी ताल्लुकात जो दुनिया में शदीद नौयत के थे अब वो टूट जाएंगे, क्योंकि हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी। कुरान अल हकीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि भाई भाई के काम ना आएगा, मियाँ बीवी एक दूसरे के काम ना आ सकेंगे, और इतना शदीद किस्म की सिचुएशन होगी कि हर बंदे को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी हुई होगी कि किसी तरीके से वो अपने आप को यहाँ से बचा कर ले जाए। इसलिए कि वहां पर हमें कतरा कतरा अपने आमाल की जरूरत होगी कि किसी तरीके से हम बच जाएं और हम किसी तरीके से क्या कहते हैं सुरखरू हो जाएं अल्लाह की नजरों में। इसलिए इसके जहन्नुम जो है वो बहुत दूर से नजर आ रही होगी, और फिर उसके अजाब की शिद्दत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताई है वो इतनी ज्यादा है कि 70 गुना बुझ के दुनिया में हमें आग की हरारत जो है वो मिली है। और अभी जरा सा हाथ जल जाता है या कोई चीज जल जाती है, जिस्म का कोई हिस्सा जल जाता है, तो कितनी शदीद किस्म की तकलीफ होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए। वक़ाला, और कहेंगे अल्लज़ीना, वो लोग, अत्ताबाऊ, जिन्होंने पैरवी की, लव काश, अन्ना, लव अन्ना के काश बेशक, लना हमारे लिए, करतन एक बार, फनतबर्रा लौटना होता, मिनहुम उनमें से, कमा तबर्राऊ कि हम भी बेजारी दिखाते, मिन्ना उनसे, कजालिका इसी तरह, यानी कि मिन्ना उनसे के जैसे वो बेजार हुए हमसे, इसी तरह, कजालिका इसी तरह, यूरिहुमुल्लाहु के दिखाएगा उनको अल्लाह ताला, आमालहुम उनके अमाल, हसरात हसरतें बनाकर, अलैहिम उन पर, वमाहुम और नहीं वो, बिखारिजीना निकलने वाले, मिनन्नार आग से। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो लोग जब आग को देख लेंगे, जब अजाब का कोड़ा उन पर बरस जाएगा, तो उसके बाद वो उससे बिल्कुल भी निकलने वाले नहीं होंगे, और वो हसरत करेंगे कि काश हमें भी पलट कर वापस आना होता और हम इस आग से निकल जाते। दुनिया की जिंदगी के अंदर अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो वक्त का जो सर्कल है, जिस जो एक व्हील ऑफ टाइम चल रहा है, वो हमें एक बाज़ौकात पलट के उस मकाम पर जरूर लाता है जब हमारे पास जो है वो वक्त होता है कि हम किसी इंसान का वो बदल दे सकें जो उसने हमारी मुश्किल के वक्त में किया था।
اور اب پھر ہمارے پاس ڈیپینڈ ہوتا ہے ہمارے اپنے ظرف کے اوپر کہ ہمارا ظرف ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہمارا ظرف ہمیں جو ہے کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اسی طریقے سے برا سلوک کریں, یا پھر ہمارا ظرف ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں جو ہے چھوڑ دو, اب ان کا وقت تھا, انہوں نے کر لیا, اب میرے پاس ہے, میں کیوں اس نیکی کو ضائع کروں. اب یہ ہر انسان کی الگ الگ سوچ اور الگ الگ چیز ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انسان اچھا ہی کرتا ہے. بعض اوقات یعنی بہت کم اور ریئر کیس ہوتا ہے جس میں کوئی انسان برائی کی طرف کرے. اب وہ اس دن جب دیکھیں گے نا تمام, یہ میں نے دنیا کی مثال اس لیے لی کہ آپ کو ذرا بدلے کی ذرا چیزوں میں سمجھ آئے. اب دنیا میں جو وہ لوگ دوسرے غیر الہوں کا دم بھرا کرتے تھے کہ یہ تو ہمیں لے جائیں گے, یہ ہمیں بخشوا دیں گے, ان کے ساتھ ہم نے بس ان کے ساتھ ساتھ ہیں, حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ نفس کے پجاری ہیں یا شیطان کی کہے پر اندھا دھند عمل کرنے والے ہیں, جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس چیز کی طرف چلنے والے ہیں, تو وہ بھی دیکھ لیں گے کہ شیطان یہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی, کیا تمہارے پاس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے, جو تم نے پھر بھی میری بات کے اوپر عمل کیا اور تم پھر بھی میرے ہی کہے پہ لگ گئے, تم نے مطلب اپنے سدھار کی کوئی کوشش نہیں کی. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے شیطان, اس نے کیے ہی ایسے اعمال ہیں, وہ بھی ابھی بھی جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کا عذاب ابھی تک دیکھا نہیں ہے. جب دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ختم فرما دیں گے, کیونکہ ایک مہلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شر کی فارم میں شیطان کو جو رکھا ہوا ہے کہ یعنی یہ اللہ کی مصلحت ہے نا کہ دونوں چیزوں کا, ہر چیز کا جوڑا دکھایا ہے, جس طریقے سے خیر کا جوڑا شر ہے. تو وہ لوگ جو ہے حسرت کریں گے کہ ان کے اعمال ان کے سامنے جو ہے دکھائے جائیں گے, اور پھر جو ہے وہ جن کو وہ پوجا کرتے تھے دنیا کے اندر, وہ ان سے بیزاری کو شو کریں گے. اظہار برات کہتے ہیں, تبرع میں برا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کو ظاہر کرنا, یعنی میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بیزاری کا عنصر ہے نا, بالکل اسی طریقے سے وہ کریں گے. اور وہ کہیں گے کہ ہم اپنا آپ کو بچا لیں کسی طریقے سے, اور پھر کیا ہوگا کہ ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا. وما ہم بخارجین من النار, اور وہ اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے قدم کو آگ کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا جائے گا. یعنی جو اس کے اندر ہے وہ اس کے اندر رہ جائے گا. مالک جو ہے وہ جہنم کا دروغہ ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مالک کہے گا کہ اے جہنم والو, تم اب اسی کے اندر رہنے والے ہو. تو یہی ایک حسرت کا پہلو ہو جائے گا جب انسان کو نظر آ جائے دنیا میں بھی کہ جس سچویشن کے اندر وہ پھنس گیا ہے اب اس کے اندر سے وہ نکلنے والا ہی نہیں ہے, ورنہ امید ہمارے سے بہت سارے کام کروا لیتی ہے. تو جہنم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انسان کی سب سے بڑی نا امیدی ہوگی, نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے کہ اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, کہ ہم اللہ تعالی ہمیں آگ سے کے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو کیا ہوگا کہ اس دن ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا. ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس, اے لوگو, کلو کھاؤ, مما اس میں سے جو فی الارض جو زمین میں ہے, حلالن حلال, طیبن پاک, ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو, خطوات شیطان قدموں کی شیطان کی, انہو کہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے. یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں, یعنی لوگوں کو پورے کے پورے خطاب جو ہے وہ پوری امت مسلمہ اور دیگر لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زمین پہ پاکیزہ چیزوں کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ, اور کیا کرو, شیطان کے فٹ پرنٹس کی جو ہے وہ پیروی مت کرو. کس لیے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک مال قبول کرتا ہے. مومنوں کو حکم ہے ویسا ہی دیا گیا ہے جیسا رسولوں کو دیا گیا. ایک شخص جو ہے وہ عبادت کر کے آئے, یعنی کہ کہیں سے وہ آئے اور اس کے بال خاک آلود ہوں, اور وہ کہے اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, جبکہ اس کا جسم, بال اور کپڑے حرام ہیں, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص حرام مال کمائے اور اس سے صدقہ کرے اور خرچ کرے, اس میں برکت نہیں ہوتی, پاکیزہ کمائی سے صدقہ قبول کیا جاتا ہے. ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے یہ پرواہ ہی نہیں کی کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا,
حلال سے یا حرام سے. مشرکین عرب بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، حرام کو حلال قرار دیتے تھے، اسی لیے یہود کا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. وہ انسان میں حلال اور حرام کا فرق ختم کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تھوڑا سا غور کریں اس بات کے اوپر کہ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال اور طیب کھاؤ، پھر کہہ دیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. یعنی یہ دو چیزیں ایک ساتھ کیسے آ گئیں؟ اس لیے کہ جب ہم جو چیز کھا رہے ہوتے ہیں نا، اس کا اثر اور اس کی برکت ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہے. جس طریقے سے انگوروں کو، کھجوروں کو یا مختلف چیزیں یا جو کو، اس کو ایک جو کشید شراب کا حکم ہے، سوری حکم تو میں نے غلط بولا، مطلب جو اس کا پروسیس ہے ایک، جس کے اندر انگوروں کو رکھ دیا جاتا ہے گھڑوں میں بھر کے، اور اس کے بعد وہ کشید ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے یا بیرلز میں بھر بھر کے اس کو رکھا جاتا ہے. وہ تمام تر چیزیں جو خرابی کی طرف، یعنی کہ چیزوں کی سمجھ لیں سڑنے اور گلنے کی طرف آتی ہیں، وہ انسان کی طبیعت کے اندر ہجان کو پیدا کرتی ہیں. جبکہ حلال رزق جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حلال رزق انسان کی طبیعت کے اندر، اس کی روح کے اندر سکون کو پیدا کرتا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو گندا ترین جانور ہے سور، اس کی نسل بڑی تیزی سے بڑھتی ہے اور لوگ بہت شوق سے جو ہے وہ اس کو پالتے بھی ہیں، اس کی تجارت بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں. اور بکری جو ہے وہ خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری کے اندر، کیونکہ بکری کو پالنا بھی ایک سنت ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خاص قسم کی برکت رکھی ہے کہ اس سے انسان کا ریوڑ آہستہ آہستہ مرتب ہو جاتا ہے. یعنی ایک بکری نے 2 بچے دیے، پھر آگے اس طرح ڈبل ہو گئے. اور وہ جو گندگی کا جانور ہے جس کی میں نے خنزیر کی بات کی، اس سے طبیعت کے اندر بھی غلط اثر پڑتا ہے، اور باقی جو اس کی فطرت میں چیزیں شامل ہیں، وہ باقی کی چیزیں بھی ساتھ ہو جاتی ہیں. وہ انشاءاللہ العزیز آگے آیات کے اندر آ رہا ہے، تو پھر ہم اس کی فطرت کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو وہ جو تتبع خطوات شیطان ہے نا، وہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب انسان کو مال کی ہوس لگ جاتی ہے نا، تو وہ حلال اور حرام کا فرق ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد ہم اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے یا تو بہت بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں جہاں پہ بہت رفائی ادارے پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور یا پھر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، یا آپ دنیا میں عام مثالیں اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دیا گیا 1 روپیہ بھی جو کہ رزق حلال سے دیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر کر دیتے. اس لیے کہ اللہ نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، کوشش کو بھی دیکھ رہا ہے، اور حلال کو بھی دیکھ رہا ہے. اور انسان کی جستجو اگر کسی بھی ذریعے سے حرام کی ہو جائے نا، تو اسے ملے گا ضرور، اس لیے کہ when there is a will there is a way. تو ہوگا وہی جو انسان کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے خود بخود ڈھونڈ لیتا ہے، خیر کے بھی اور شر کے بھی، اور وہ کھلتے بھی جاتے ہیں. حتیٰ کہ جو آپ کے ہاتھ کے اندر اینڈرائڈ موبائلز ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر چلتے پھرتے ہاتھ میں لیتے ہوئے کسی سے ڈسکشنز تو کریں. اتنی زیادہ ان کے اندر سینسر ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہی ایڈز نظر آنا شروع ہو جائیں گی آپ کی ضرورت کے حساب سے جو آپ کو چاہیے. تو یہی چیز ہے نا کہ انسان جو خواہشات کرتا ہے وہ اس کے سامنے آتی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ حلالن طیبہ کھاؤ، اور اس کے بعد کہو کہ خطوات شیطان اس سے بچنا ہے. تو ان دونوں کا لنک اس طریقے سے ہے کہ حرام کھاؤ گے بڑی آسانی سے پھنس جاؤ گے شیطان کے چنگل میں. حرام کا مال حرام میں جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں سے اور مسائل اور مصائب پیدا ہو جاتے ہیں. اور حلال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کھا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ اس کی سوچ میں، اس باقی چیزوں کے اندر عاجزی بھی آنا شروع ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، طبیعت کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر کہہ دیا گیا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ 1 کے 10 تو بنا لیا، اب 10 سے فوراً 100 پہ لے کے جائے گا، 10 سے 20 یا 12 کی طرف نہیں لے کے جائے گا. 1 سے 10 پہ لے کر آیا، اور 10 سے پھر کیا ہوگا، اس پہ لے کے جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نوٹ کریں اگلی چیز کہ کتنی کنیکٹیوٹی چل رہی ہے آیات کے اندر، کہ پھر فرمایا گیا انما بے شک وہ یامرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا، والفحشائی اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون جو کہ تم نہیں کہتے، جو کہ تم نہیں جانتے ہو. ابھی تو ہم صرف رزق حلال کی بات کر رہے تھے،
ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک دم سے آیا کہ خطوات شیطان. اب یہ برائی اور بے حیائی کہاں سے آ گئی؟ انسان کے پاس جب مال بہت زیادہ آتا ہے نا، تو جس طریقے سے جب انسان کے پاس، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دین کا علم عطا فرماتا ہے نا، تو دو چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ایک شک کا عنصر اور ایک اس کی شہوت. اور یہی آپ بہت ساری چیزیں اطراف میں دیکھ رہے ہیں جو آپ علماء تو نہیں میں کہوں گی، جو مولوی وغیرہ کی جو آپ حرکتیں دیکھتے ہیں، تو یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ شک کے دائرے میں انسان کو ڈالتا ہے اور شہوت ابھار دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا ہتھ کنڈا ہے کہ جو عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے اسے اٹھا کے زمین پہ پٹک کے مارتا ہے شیطان. اسی طریقے سے جب مال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو شہوت انسان کی بڑھ جاتی ہے. اچھا، وہاں پہ بھی شک اور شہوت ہی پڑتا ہے اگر آپ غور کریں تو. شک اس لیے کہ اگر میں اسی طریقے سے دنیا میں رہوں گا تو میری مال کی نمائش کیسے ہوگی؟ ریاکاری کرنا تو بہت ضروری ہے. اب کیا ہوتا ہے، وہ طرح طرح سے ریاکاری کرنا شروع کرتا ہے. شہوت وہاں پہ کیسے بڑھتی ہے کہ حرام کا مال آیا نا، وہ حرام میں ضرور جائے گا. آپ مختلف قسم کی، اور گیمبلنگ سے لے کر پروسٹیٹیوشن سے لے کر آپ مختلف طرح ہر چیز کے اوپر غور کر لیں، یہاں پر عموماً جو ہے حرام سے لے کر حرام تک کا سلسلہ پورا کا پورا چل رہا ہے. اور کیا ہوا کہ خطوات شیطان کے اوپر اتباع کرنا شروع کر دیا. اس لیے کہا کہ حلال کھانا، اس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا، برائی میں پڑ جاؤ گے، فحاشی کی طرف پڑ جاؤ گے، اور پھر تم وہ کہنے لگ جاؤ گے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے. کیا ہوا، ساری دنیا یہ کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا، اچھا اللہ کون سا ایک دم سے پکڑنے کے لیے ہمیں آ جائے گا. یعنی وہ جملے جو کہ ہم تکبر کے اندر ایسے آرام سے بول رہے ہوتے ہیں، جن کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے کندھوں کے اوپر دائیں اور بائیں جانب کرامن کاتبین موجود ہیں. میرے منہ سے بھی جو ایک لفظ نکل رہا ہے، یا ابھی میں کچھ بھی کہہ رہی ہوں اور میں اس کو اریز بھی نہیں کر سکتی دوبارہ کہے ہوئے، الا یہ کہ میں کہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یعنی وہ فوری طور پہ معافی مانگ کے وہ مٹ گیا، اور وہ مٹ بھی جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ ایسے ایسے جملے نکلنے لگتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم وہ بولنے لگتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور یہ بہت آگے تک یہ ہمیں بے حیائی اور برائی لے کے جاتی ہے. پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں، ما الفینا، جو پایا ہم نے اس پر، علیہ آبانا، اپنے آبا و اجداد کو، اولو کیا بھلا اگر کانا ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، شیئن کسی چیز کا، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. یہاں پر دونوں ہی پرسپیکٹو میں یہ بات کی گئی. ایک میں یہ کہا گیا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کے اوپر ہیں اور ہم آپ کی پیروی کیوں کریں. اور پھر اگر یہ والی بات ہے تو ان کے اندر کچھ حمیت اور غیریت کچھ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اپنے آبا و اجداد کو برا بھلا کہنا بہت برا سمجھتے تھے، اور اس پہ ان کی نسلوں کی لڑائی ہو جاتی تھی. اس لیے بھی یہ والا معاملہ زیادہ چل رہا تھا. اسی طریقے سے یہود جو تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، آپ نے ہمیں کیوں غلط کہہ دیا، ہم اپنے آپ کو کیوں سدھاریں. یہاں تک تو وہ ہو گیا کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیات کا نزول ہوا. اگر ہم پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر یہ کہہ دے گا نا کہ تمہارے یہ درست چیز ہے، نماز کے لیے جو ہے ان ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کوئی یہ دعائیں پڑھ لیں، یا پھر جس طرح کی رسومات میں آج کل ہم جو ہے ملوث ہوئے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے مذہبی درجہ دے دیا ہے، تو کیا ہوا، فوراً کہہ دیں گے کیا ہمارے آبا و اجداد غلط تھے جو تم ایسی بات کر رہے ہو. اصل میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی ایمان کو قبول کیا تھا نا، تو ان کے دل میں یہ والی چیز نہیں تھی کہ کیا ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے یا نہیں تھے. انہوں نے آگے سے پلٹ کر ایک جملہ بھی نہیں بولا تھا، انہوں نے سمعنا و اطعنا کیا تھا کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. دل بھی ایک مکمل طور پر زمین کی طرح ہے، جس کے اندر اگر اس زمین کو ہم جھاڑ جھنکار سے جب تک پاک نہیں کریں گے نا، اس کے اندر ہدایت کا نور نہیں آئے گا، وہ بیج ہی نہیں بو پائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے طفیلیے رکھے ہوئے ہوں گے نا، جنہیں پیراسائٹس کہتے ہیں، یا پھر آکاس بیل ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے نا، جسے جو صرف جو ہے وہ پیلی سی ایک بیل ہوتی ہے اور وہ بالکل پودوں کے گرد لپٹ جاتی ہے اور ان کو کھاتی پیتی رہتی ہے اور انہیں ختم کر دیتی ہے، اس طرح کے عقائد کی بیل اگر ہم اپنے ارد گرد رکھیں گے نا،
تو وہ ہمیں کہیں بھی کسی بھی طور پہ پنپنے نہیں دے گی. کامن سینس کی بات ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو خود معاشرے کے اندر نظر آئیں گی کہ یہ دین کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ گروہ در گروہ اس کے اندر لگے ہوئے تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, ہدایت تو اصل میں یہی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی کہی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر رہیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہی لوگ جو کہ تمہارے آباء و اجداد ہیں اگر وہی ہدایت پر نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا, یعنی انہوں نے بھی اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا تو کیا تم بھی اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دو گے. یہ بہت بڑا سوال ہم سب کے لیے ہے کہ کیا واقعی ہم سب ہیں ہدایت کے اوپر. کسی خاندان, کسی طبقے, کسی بھی کے لیے بھی کوئی بھی طنز کوئی چیز نہیں, لیکن ہم میں سے ہر ایک کو جس طریقے سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا, اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دوں. ایک موچی کا بیٹا جس کا باپ جو ہے وہ ایک لوہے کا کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ کے جوتیوں کو گانٹتا ہے, تو وہ جب باپ دادا کی چیزوں پر عمل کرنے پہ آتا ہے تو وہ اسی طرح روڈ پہ بیٹھ کے جوتیاں کیوں نہیں گانٹتا؟ اسے کیوں جستجو ہوتی ہے کہ میری کوئی دکان ہو, یا میں کوئی کارخانہ بنا لوں, یا میں جدید انداز سے کوئی جوتوں کی سلائی شروع کر دوں, یا وہ جولاہا جس کے بچے جو ہے وہ کھڈی پہ بیٹھ کے, جس کا باپ دادا کھڈی پہ بیٹھ کے دھاگوں کو کر کے چرخے کو کاٹ کے کپڑا بنایا کرتے تھے, وہ پاور لومز لگانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ مذہب ہماری زندگی کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم آگے بڑھنے کی جستجو نہیں کریں گے. باقی دنیا کے ہر معاملے میں ہم آگے بڑھنے کی جستجو کرتے ہیں. پہلے لوگ پتے باندھ کے جسم پہ گھوما کرتے تھے, تو بھائی آج ہم کیوں کپڑے پہن کے گھومتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے چیزوں کا جینر بدلا ہے, تو ہم لوگوں کو آگے جو ہے بڑھنا ہے جس طریقے سے, اس میں جو ہے کیا کرنا ہے ہمیں. دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, ہم دین کی اساس نہیں ہلا سکتے. اساس ہمیں قطعاً ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں تو ہم مرتد کہلائیں گے. ہمیں اساس نہیں ہلانی, لیکن اس کو سمجھنا ضرور ہے, اسے آج کی زندگی کے اندر امپلیمنٹ ضرور کرنا ہے. نہیں تو کیا ہوگا, نہیں تو وہی ہوگا کہ یہ میں نے لکھ دیا ہے, اب بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا مل رہا ہے, اب روٹی کے اوپر مل رہا ہے, یا پھر تندور کے اندر چپکا ہوا مل گیا, 100 لوگوں کو شیئر کر دیں, اس کے بعد آپ نیک بن جائیں گے, حاجی بن جائیں گے. یہی رہ جائے گا پھر ہمارا دن, اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز بچے گی نہیں ہمارے پاس. اس لیے کہ کوشش تو ہمیں کرنی نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ, اور مثال ان لوگوں کی کفرو جنہوں نے کفر کیا, کَمَثَلِ الَّذِي, مانت مثال اس شخص کی ہے, يَنْعِقُ, جو کہ آواز دیتا ہے, بِمَا ساتھ اس کے جو, يَسْمَعُ, نہیں سنتا ہے, إِلَّا دُعَاءً, مگر پکار کو, وَنِدَاءً, ودعان اور آواز کو, وندان اور پکار کو, سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, امیون اندھے ہیں, فہم لا یعقلون, تو وہ عقل نہیں رکھتے. اب ہماری ساری کی ساری جو ہم ایک قسم کی بحث کرنے کے فارم میں ہیں, یا ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا کہ جیسے کوئی شخص پکارے اور آواز دے, لیکن آگے والا بندہ کیا ہے, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اور وہ عقل سے کام نہیں لگتا. اور بعض اوقات یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہی, میں اپنے خاندان میں, اپنے ارد گرد, اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھتی ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, میں کوئی کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے رہی, لیکن کیا ہے کہ بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے انہیں سیدھی سی بات بھی سمجھانا. سیدھی سی بات بھی, وہ مثال وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں, بچوں کی سالگرہ تو منا لیتے ہو, باقی تمہیں کسی کی سالگرہ مناتے ہوئے تکلیف ہو جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, کیا کہا جاتا ہے کہ کسی بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے ہمیں نیچے سے کوئی ڈھونڈنا پڑتا ہے نا, چپڑاسی پیادہ, اس کے ساتھ سفارش کرانی پڑتی ہے, پھر جو آ کے بڑا آدمی ہماری طرف کوئی توجہ کرتا ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. لیسا کمثلہ شیء, اس کے کو تو اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا کے اندر, تو ہم کہاں سے پیادے اور کسی اور کی مثال دے سکتے ہیں اس کے لیے؟ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع بصیر ہے. جو میں بول رہی ہوں یہ خبر اس کے تک پہنچ رہی ہے, جو میں چھپ کے کہیں کونے میں کوئی کام کروں گی وہ بھی اس کو نظر آ رہا ہے. تو اس کے علاوہ ضرورت ہے, انسان کسی کام کو کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, اگر نہیں جاتا تو وہ مصلی پہ نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے, وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا کہ میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اسے صرف اور صرف 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے, سچے دل سے,
اپنے رب کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگلے نمبر پہ اسے ساری چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے جو رب نے اسے دی ہیں. اس کے بعد وہ جب بھی اپنی حاجت کی دعا مانگے گا نا وہ ضرور قبول. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب العالمین سنے نا. اس کے لیے بہترین طور پر رب ضرور فیصلہ فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ عاجزی میں پہلے اپنے گناہوں کو تسلیم کیا جائے کہ ہاں میرے رب میں نے غلطی کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف مانگتے ہیں، اپنی گناہوں کو نہیں بولتے. نہیں یاد آ رہا نا اس وقت گھبراہٹ کے مارے انسان بیٹھ جائے اور یہ بولے کہ رب العالمین میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. رب کو عاجزی پسند ہے اور عاجزی سے وہ ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، واشکرو، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، ان کنتم، کہاں گیا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، تم اس کی ہی عبادت کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو رزق حلال کھاؤ اور شکر ادا کرو. یعنی اس پیرائے میں اس کو دیکھیے، رب کی عبادت کی، حلال اور حرام کا فرق سمجھ آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ انسان نے جو ہے وہ حلال کی طرف جستجو کی، خواہ تھوڑا ملا لیکن کھایا. اور آپ یہ دیکھیں کہ حلال کے اندر اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور خیر انسان کو عطا کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ شکر ادا کرو، اس لیے کہ جب خوش شکل چیز کھاتے ہیں نا، خوش شکل خوش ذائقہ چیز کھاتے ہیں تو بالکل ویسے ویسے انسان کی طبیعت کے اندر بھی اثر آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہتری ہو جاتی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بتا دیں نا کہ آپ کیا کھاتے ہیں تو ہم آپ کی شخصیت کو بتا سکتے ہیں. یعنی جو فوڈ ریسرچ ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ بتاتی ہے کہ جو کچھ آپ لوگ کھا پی رہے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اس لیے کہ کھانے کے اثرات جینس پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. حلال معنوی لحاظ سے ہے اور مادی لحاظ سے طیب کا لفظ آتا ہے. حلال کیا ہوا کہ جو سورس ہم لے رہے ہیں اس لحاظ سے ہو گیا، اور طیب کیا آیا کہ پاک صاف چیز میں کھایا، پلیٹ میں نکال کے یا صاف ستھرا کر کے کھایا، اس معنی میں آ گیا. یہ کیوں کہا گیا کہ اس کا تعلق امت مسلمہ سے ہے. ایک شخص جو نیک اور حلال کھاتا ہے وہ اچھائی کی طرف آئے گا اور برائی حرام کی طرف لے کے جاتی ہے. امت مسلمہ کے جینے کا مقصد آج کل تو ویسے کھانا پینا ہی ہے، مجھے بھی لگتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انسان جو ہے پھر حلال کی طرف آتا ہے، تو حلال کے ساتھ اگلا ایلیمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرو. میں پھر وہی بات کروں گی جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ آج کل تو واقعی ہم منو سلوا کھا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں فوراً کر لیتے ہیں. آپ کے پاس اتنی ایپس ہیں، فوری طور پہ آپ نے فوڈ پانڈا کیا، سم تھنگ اور جہاں جہاں سے آپ ڈلیوری منگوا سکتے ہیں کھانے کی، آپ 2 منٹ میں منگواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے میں اتنی کشائش اور برکت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک میں چھوٹی سی بات اگر شیئر کروں، ہم لوگ منا میں تھے نا، تو وہاں پہ جو راستے میں کھڑی ہوئی خواتین تھی نا جو کہ مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں، میں نے منا میں ان کو بھی دیکھا کہ البیک سے جب وہ جا رہی تھیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جا رہی تھیں. عام روٹین میں شاید وہ نہیں لے پاتی ہوں گی، لیکن مطلب جو میں کھانے کا آپ کو تسلسل بتا رہی ہوں وہ اس سلسلے میں مجھے یاد آئی ذہن میں بات، تو میں نے ذکر کیا اس چیز کا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا لے کے جا رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جب رب نے انسان کو عطا کیا ہے اس نے کھانے کے اوپر فوکس کیا ہے. تو فوکس کرنے کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی کہ کفر کو کہا گیا، ناشکری کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، اور جو ایمان والا ہے پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. پھر فرمایا گیا انما حرم، بے شک حرام کر دیا گیا، بے شک اس نے حرام کیا علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل اور جو کوئی پکارا گیا ہو، بھی ساتھ اس کے، لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، فمن استر تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغ نہ چاہنے والا، ولا عادن اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بہت ساری چیزوں کا بیان فرمایا ایک آیت کے اندر کہ حرام کیا کیا، مردار کو، خون کو اور خنزیر کو اور غیر اللہ کے کھانے کو. پہلے آ گیا نمبر 1 مردار.
حلال جانور جس کی جان بغیر اللہ کے نام کے لیے لی گئی ہو یا نکل جائے اس کی جان تو وہ کیا ہوگا؟ مردار ہوگا. اسی طرح شرعی طریقے کے بغیر اگر کوئی چیز ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی جھٹکے وغیرہ کا جو گوشت ہوتا ہے شاید اس کو بھی اس میں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ جانور اگر بغیر حلال کیے جس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ہلکا سا کٹ لگا کے گردن پہ اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی نسوں کے اندر سے مکمل طور پر خون نکلتا ہے. اس کے بعد اس کی جو جسم ہے وہ پھڑکنے کے بعد ایک حد تک رک جاتا ہے. جس طرح مرغی والے وہ دیکھنے میں بڑا عجیب لگتا ہے، اس کو کاٹتے ہیں اور ڈرم کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہلتی ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کو صاف کر کے وہ کرتے ہیں. اچھا، میں نے یہ اس لیے بات بتائی کہ میں نے پوچھا بھی تھا کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس میں بہت سارے انفیکشن رہ جاتے ہیں اور جانور کی موت کا پھر علم بھی نہیں ہوتا کہ کس حال میں ہوا ہے. اگر جاندار کو ذبح نہ کیا جائے تو اس کے اندر بہت سارے فاسد مادے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ حلال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ مسلمان حلال کھاتے ہیں الحمدللہ. پھر کہا گیا حلال میں کیا چیز ہوگی کہ جب اس کو ذبح کیا جائے گا تو تکبیر پڑھ کے ذبح کیا جائے گا، اس سے وہ جانور حلال ہو جائے گا. تو حلال ہوگا اور ایک حلال کرنے کا پراپر جو طریقہ ہوتا ہے. خون پھر کیا ہوا کہ ایک دوسری آیت سے پتہ چلا کہ بہتا ہوا خون جو ہے وہ منع کیا گیا. یہ فاسد مادے جسم کے اندر سے نکالتا ہے، سارے جسم میں گردش کرتا ہے، آکسیجن سے جسم کو صاف کرتا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ بہت جمع ہوا جو خون ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر بہت سارے جراثیم بھی ہوتے ہیں. شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے، شہرک کٹ جانے سے دماغ کا خون نکل جاتا ہے، ورنہ کیا ہوگا اس کے اندر فاسد جو مواد ہے وہ سارے کا سارا رہ جائے گا. پھر تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ خنزیر کو حرام قرار دیا گیا. خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. یہ گوشت خور جانور ہے، یہ چوہے، گلہریاں، مرغیاں اور ہڈیاں کھاتا ہے اور حتیٰ کہ چھوٹے خنزیر تک کھا جاتا ہے. گلے سڑے مردار کو کھاتا ہے. اسے قدرتی طور پر کوے کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر جمعدار کی ڈیوٹی دی ہے. یہ اپنا گند بھی کھا جاتا ہے، یعنی فضلہ. اس کے علاوہ سب سے زیادہ چیز جو اس کے اندر خرابی کی جو باعث بنتی ہے وہ یہ کہ یہ اس کے جسم کے اندر سے کے مساموں میں سے نا پسینہ نہیں آتا، تو وہ بدبو کا اخراج نہیں ہوتا. اس کے قریب سے بھی انتہائی ناگوار بدبو آتی ہے. کیچڑ اور گندگی کے اندر انتہائی طور پر پایا جاتا ہے. اور ایک اور جو اس کے اندر چیز ہے، یہ ہومو سیکشول بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر میٹنگ پروسیس ہوتا ہے وہ ایک فیمیل کے ساتھ بہت سارے اور میلز کا بھی ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ سمجھ لیں کیا کہنا چاہیے کہ ایک جانور کے اندر خرابی والا ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو یہ تمام در چیزیں، اب اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم اس کے اوپر بحث کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دائرے کار سے نکل گئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا. اصل میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو آزمائشوں کے اندر پیدا کیا ہے. تو جو باقی چیزیں ہیں نا، جس طریقے سے لوگ بعض اوقات اس سوال کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ براق کیسا جانور تھا، اس کی شکل کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی، ناک کیسی تھی، تو ان تمام تر چیزوں سے بہتر جو ہے وہ کیا ہے، حکم ربی جو کہا گیا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. اچھا، تو اس میں کیا ہوا کہ یہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا. پھر غیر اللہ کے نام پر قربانی. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ 2 شخص صرف ایک مکھی کی وجہ سے ان میں سے ایک جہنم واصل ہو گیا اور ایک جنت پہ پہنچ گیا. کہا جاتا ہے کہ 2 شخص ایک جگہ پہ سے گزرے، وہاں پر بتوں کی عبادت ہو رہی تھی. تو وہ دونوں اس وقت تو مسلمان تھے. تو جب وہ وہاں سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم نے ہمارے بتوں کے نام پر کسی چیز کا چڑھاوا نہیں دیا. تو وہ دونوں کے دونوں کہنے لگے کہ ہم تو تہی دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہم کیسے جو ہے وہ کریں، مطلب اس چیز کو، یعنی تمہارے بتوں کے نام پہ کوئی چیز کا چڑھاوا دیں. تو ان میں سے ایک شخص جو اس جگہ کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ یہ مکھی ہے نا، تم اس کو مارو اور ہمارے بتوں کے پاؤں میں، یہ قدموں میں رکھ دو تو تمہاری طرف سے ہم سمجھیں گے چڑھاوا قبول ہو گیا. ان میں سے ایک شخص نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس مکھی کو مارا اور اس کا چڑھاوا دے دیا اور وہ بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور وہ مار دیا گیا. اب ان دونوں میں سے کون سا کامیاب ہوا ہوگا؟ جو شخص مار دیا گیا وہ کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں اسے بلند مقام اس لیے ملا کہ کچھ بھی ہو گیا تھا، اس نے غیر اللہ کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا کہ مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا، وہی مشکل کشا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شخص جس نے مکھی کو قربان کر کے زندگی تو پالی تھی، وہ کیا ہوا؟ وہ جہنم واصل ہوا، اس لیے کہ اس نے غیر اللہ کی عبادت کی تھی.
ये इबादत के दर्जे पे है ना, किसी चीज से कोई मदद मांगना, अपनी जान को बचाना, ये सारी की चीज। तो यहाँ पर भी जो जिक्र फरमाया गया कि अहले अरब बुतों के नाम पर कुर्बानी किया करते थे, तो इसलिए उनको मना कर दिया गया। इसीलिए सूरतुल अनआम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सूरतुल अनआम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कह दो कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, यानी हर चीज जो दुनिया के अंदर हम करेंगे ना, वो सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए करेंगे, उसके अलावा कोई और नहीं है जिसके लिए हम कुछ भी कर रहे हों। फिर फरमाया गया कि कोई नामुमकिन हालात ऐसे हो जाए, फमन इस्तुर्रा गैरम बागिम वला आदिन फला इस्मा अलैह, कि कोई ऐसे हालात हो जाएं कि जब बहुत मुश्किल का वक्त हो जाए, जिंदगी बचाने के लिए एक खास उलमाए कराम आयाम बताते हैं कि उनके बाद मुर्दार को खाना हलाल हो जाता है, इसलिए कि बहुत ज्यादा दिन गुजर गए हैं, फाका कशी की नौबत आ गई है, कोई ऐसा जानवर है जो कि मुर्दार है, सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि जानवर भी मर रहे होते हैं ना कहत के अंदर, तो उसके बाद उसका जिंदगी की डोर को सलामत रखने के लिए उसको खाना जायज करार दिया गया। लेकिन उसके अंदर क्या बताया गया, वला आदिन, हद से गैरा बागिन वला आदिन, ना तो जिद के अंदर आके उसको खाना शुरू कर दे ज्यादा उसको, और क्या हो हद से बढ़ने वाला ना हो कि बस खाए जाए खाए जाए खाए जाए, बल्कि क्या हो उस वक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ खा ले, तो उसको हलाल करार दे दिया गया कि उसके लिए कोई पकड़ नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान इस चीज के ऊपर आमादा हो जाता है कि गैर अल्लाह के नाम पे आई हुई जो चीज है उसको खाया जाएगा और फिर ये कहेगा कि अच्छा अब खा लिया अगली बारी रुक जाऊंगा, तो ये तमाम तर चीज जो है वो खराबी का इंसान के लिए बाइस बन जाती है। फिर फरमाया इन्नल लज़ीना यक्तुमून, कि बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाह, जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, मिनल किताबी, किताब में से, वयश्तरूना, और वो बेचते हैं भी साथ उसके, समनन कलीला, कीमत थोड़ी में, उलाइका, यही लोग, मा याकुलून, जो कि वो जो खाते हैं, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, इल्लन नार, सिवाय आग को, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा उनसे, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और नहीं वो पाक करेगा उनको, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। फरमाया कि वो लोग जो कि क्या करते हैं, हक को छुपाते हैं, यानी बनी इसराइल का एक मखसूस तबका जिन्होंने हक को अपने तक महदूद कर लिया था, लोगों के दिलों में वहम तोहम परस्ती को जन्म दिलवा दिया था, बुराइयां फैलने लगी थी, उल्मा ने पहले थोड़ा बहुत मना किया, बाद में इसमें खुद शामिल हो गए, हक की किताब यानी तौरात में इसकी बात की तरदीद आई, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी के हिसाब से फतावे देने शुरू कर दिए, और अमीरों के लिए वो फतवे अलग होते थे, गरीबों के लिए अलग होते थे। तो फिर क्या हुआ कि उनके लिए शदीद किस्म की खराबी पैदा हो गई, क्योंकि अगर वो ऐसा करते रहेंगे, ना करते, तो दुनिया में उनकी इज्जत चली जाती। दुनियावी अलूम को, यानी कि जो दीनी अलूम थे, उन्होंने दुनिया में अपने तक महदूद रखा और उन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को खरीद लिया, आग पर सब्र कर लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेगा। आप सोचें, रब का दरबार हो, मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है, मतलब जिसके दिल के अंदर अल्लाह हिदायत अता फरमाता है ना, वो मरने से डरता नहीं है। ठीक है, हम में से हर इंसान को अगली जिंदगी तक पहुंचने में डर इसलिए लगता है कि हमें नहीं पता ना आगे क्या होने वाला है। कोई भी जगह हो जहां हमें भेजा जा रहा हो और हमें बिल्कुल भी ना पता हो, सिवाय इसके कि वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तो लाजमी बात है डर तो लगेगा ना। हत्ता के फौजी सिपाहियों को भी जब सियाचिन भेजा जाता है तो वो भी डरते हैं कि अल्लाह जाने कैसी जगह होगी, हालांकि वीडियोस और हर चीज से उन्हें पता होता है, लेकिन वो दुनिया ऐसी है जहाँ के बारे में किसी को भी नहीं पता, उस कब्र के गड्ढे का नहीं पता ना। और फिर आगे क़यामत का दरबार जो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरह से हमें समझाया है मक्की सूरह मुबारका में, लेकिन फिर भी नहीं पता। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, रब्बे जुल जलाली वल इकराम, जिसके लिए आप अर्रहमान अर्रहीम कहते हैं, फिर जिससे आपकी मोहब्बत इंतहा दर्जे की है, वो आपके ही सामने आपको छोड़कर, यानी चले मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे छोड़ के अल्लाह ना करे वो बाकी लोगों से जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हूँ, कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही ना कि कोई बहुत महबूब तरीन हस्ती हो, हम उससे मिलने के लिए जाएं, वो हमारे से एराज बरत रहा हो और हमें तो शक्ल भी ना देखना चाहे ना, तो कैसा दिल के ऊपर तकलीफ होती है ना
یہ بالکل اسی طریقے سے ہے. یہ اللہ کے غضب ناک ہونے کی آیات ہیں جس میں کہا گیا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. کیوں پاک نہیں کرے گا؟ دنیا میں پاک کرنے کے لیے کتاب بھیج دی گئی. دنیا میں تمام تر اسباب کو مہیا کر دیا گیا کہ دیکھو اب تم جو ہے وہ بہتری کی طرف آ جاؤ, تمہارے تزکیے کے لیے کتاب آ گئی ہے. کتاب اللہ کو اللہ نے بھیج دیا, لیکن آخرت میں اللہ کلام نہیں کرے گا, اس لیے کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار, کہ آج کا دن تو اللہ واحد القہار کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. آج اللہ جو ہے وہ الرحمن الرحیم کے منصب پہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قہار کے منصب کے اوپر ہے, اور اس کا قہر بہت خطرناک ہے. رحیم ہے وہ, اس لیے کہ جب نامہ اعمال کے اندر کسی کے بھی تھوڑی بہت جس طرح کی بھی کمی بیشی جو بھی ہوگی اللہ معاف فرما دے گا, اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن جب ایک انسان, ایک کوئی بھی ہستی ہو, اسے منصب میں منصف کے بٹھایا جاتا ہے نا, تب وہ کہیں پہ بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا. یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاص ہے عادل کی, اور اللہ سے بڑا کون ہے عدل کرنے والا؟ اللہ عادل ہے نا. تو اس دن جو ہے وہ جب وہ عدل کرے گا تو پھر جو دنیا میں دیے جا رہا ہے اللہ دیے جا رہا ہے, بن مانگے بھی دے رہا ہے, مانگ کے بھی دے رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں بالکل کنارہ کشی اختیار فرما لیں گے اور کہیں گے وہ, مطلب یہاں فرما دیا گیا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کے لیے کوئی پاکی, کوئی صفائی نہیں ہے, اور ان کو پھر کیا ہوگا؟ آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا. یہ وہی لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہم سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, یا ہم کوئی اور فیملی سے ہمارا تعلق ہو گیا جو بہت خاص الخاص ہوگی, یا ہم کسی خاص جو ہے وہ بہت عالم جو ہیں ان کے قبیلے سے تعلق ہمارا ہو گیا, تو ہم اپنے آپ کے ساتھ ایک خاص قسم کا ٹیگ لگا لیتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں. آپ کو ارد گرد بہت سارے اس طرح کے نام کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے نظر آئیں گے, سر نیمز لگے ہوئے نظر آئیں گے, اور پھر کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بس اب تو جنت کا ٹکٹ جو ہے نا وہ مکمل طور پر پکا ہو گیا, اب تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر فرمایا اولئک الذین, کہ یہی وہ لوگ ہیں اشتراؤ جنہوں نے خرید لی ہے الضلالۃ, گمراہی کو, بالہدیٰ, ہدایت کے بدلے, والعذاب, اور عذاب کو, بالمغفرۃ, بدلے مغفرت کے, فما اصبرہم, تو کتنا صبر ہے ان کا, علی النار, آگ کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہدایت کو مکمل طور پر بیچا, یعنی کہ اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. کیا کیا؟ اپنے برے اعمال کے ذریعے سے, جو ان کے نامہ اعمال تھے جن کے اندر ہدایت کی وجہ سے ان کے لیے نیکیاں لکھی جانی تھیں, اب انہوں نے اس کے بدلے میں برائیوں کو لکھوا لیا. انہوں نے اپنی بخشش کو خود ہی ختم کر دیا, کس کے بدلے میں؟ عذاب کے بدلے میں. یعنی عذاب اپنے سر لے لیا اور بخشش کو ختم کر دیا. فما اصبرہم علی النار, تو کتنا ان کا حوصلہ ہے نا کہ انہوں نے آگ کے اوپر صبر کر لیا. یعنی آگ کے بارے میں صرف یہ زبانی کلام ہی جانتے ہیں, ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے, اور اس پر انہوں نے صبر کر کے آگ کو لے لیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس چیز کے اوپر ان کو لعنت ملامت ہی کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. پھر فرمایا کیا؟ ذالک بان اللہ, کہ یہ بات بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب, نازل فرمائی ہے کتاب کو, بالحق کے ساتھ حق کے, ان الذین, اور بے شک وہ لوگ, اختلفوا, جنہوں نے اختلاف کیا, فی الکتابی, کتاب میں, لفی شقاق بعید, البتہ دور کی گمراہی کے اندر ہیں. یعنی یہ سب کچھ انہوں نے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے ہدایت کی کتاب کو نازل فرما دیا تھا, اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا طرح طرح کا, اور یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. یعنی کہ گناہ کرتے 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 اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اب ان کا پلٹ کے آنا, لوٹ کر آنا بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اس کے دل کے اوپر لگتا ہے, اور آہستہ آہستہ مکمل طور پر اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. جو ایک ضمیر یا انکانشیس ہم کہتے ہیں نا, وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے اندر سے جو کھٹکنے کی آواز آتی ہے نا, جو دل کے اندر سے آتی ہے کہ ہاں میرے سے گناہ ہو گیا, وہ کھٹکنے کی آواز بھی اس کے اندر سے آنا بند ہو جاتی ہے. تو پھر وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈھٹائی پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا گیا لفی شقاق بعید, بڑی دور کی گمراہی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا لیس البر, کہ نہیں ہے نیکی,
अंतुवल्लु के तुम फेर लो वजूहकुम अपने चेहरों को किबल अल मशरिकल हराम किबल अल मशरिकी वल मगरिब तरफ मशरिक के और मगरिब के वलकिन्नल बिर्रा लेकिन नेकी है नेकी उसकी है जो मन आमना जो ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह ताला पर वल यौमिल आखिरी और यौम आखिर पर वल मलाइकती और फरिश्तों पर व किताबिन नबीयीन और किताबों पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की व आतल माल और दे माल को अला हुब्बिही उसकी मोहब्बत में ज़विल कुर्बा रिश्तेदारों को वल यतामा और यतीमों को वल मसाकीन और मसाकीन को व अब्न सबील और मुसाफिरों को व साइलीन और सवालियों का व फिर रकाब और गर्दनों को छुड़ाने में व अक़ाम सलात और कायम करे नमाज को व आतज़ ज़कात और दे ज़कात को वल मूफूना और वफा करने वाले भी अहदीम अपने अहद को इज़ा अहदू जब वो अहद करें व साबिरीना और सब्र करने वाले फिलबासाई तंगदस्ती में व दर्राई और तकलीफ में वहीन अलबास और वक्त थकन के वक्त जंग के उलाई का यही लोग अल्लज़ीना वो लोग हैं सदकू जिन्होंने सच कहा व उलाई का और यही लोग हुमुल मुत्तकून वही क्या हैं तकवा पाने वाले हैं यानी तकवा इख्तियार करने वाले। इस आयत मुबारक को आयत बिर कहा जाता है यानी नेकी के बारे में बताने वाली आयत मुबारक। ये बहुत वास्ट डिटेल के अंदर जो है बयान करती है नेकी करने की तफसील को। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नेकी सिर्फ किबले के रुख खड़े होकर यानी मशरिक और मगरिब ख्वाह कहीं पे भी तुम्हारा किबला हो उसकी तरफ रुख कर कर खड़े होने का नाम नहीं है। यानी महज मुसलमान अपने आप को कहलवा देना नेकी कहलाने का नाम नहीं है, बल्कि अलबिर्ज यानी नेकी जो है वो उसका मतलब और जो हुजम जो है वो बड़े वसी पैमाने के ऊपर है। ये तसव्वुर की दुरुस्तगी के लिए है कि एक खास काम को करने वाला के दिमाग में ये तकब्बुर ना आ जाए कि मैं सिर्फ नेक हूं और उसके अलावा कोई और नहीं है। इब्ने माजा में आता है कि मोमिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन उस ऊंट की तरह है जिसकी नाक में नकेल हो और उसे जिस तरफ मोड़ा जाए वो मुड़ जाए। ये सिर्फ इसमें होती है जिसको अल्लाह की तरफ से मार्फत मिल जाती है। मार्फत के अंदर लफ्ज जो उसका रूट वर्ड है ना वो ऐन रेफ आइन रॉ और फा है जिसका मतलब है जान पहचान। तो असल में मार्फत क्या है? रब की हस्ती की जान पहचान जब दिल के अंदर आ जाती है तो नेकी करने का जज्बा बढ़ जाता है। और रब की हस्ती की जान पहचान नाउजुबिल्ला उसके हाल हुलिये की नहीं है, बल्कि दिल के अंदर इस बात का शऊर आ जाने की है कि रब्बुल आलमीन के अलावा कायनात के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि मुझे कुछ अता कर सके। यानी मेरा रब है जो कि सब कुछ मुझे अता करेगा, और जब तक रब का हुक्म नहीं होगा ना तो मुझे मौत आएगी, ना मुझे तकलीफ आएगी, ना ही कोई मेरा बाल भी बीका कर सकेगा। तो जब ये इंसान के अंदर आ जाता है मुकम्मल तौर पर ईमान, तो इसको मार्फत कहते हैं। असल में जो मार्फत है ना वो यही है। और जब ये चीज इंसान के अंदर डेवलप होती है तो सबसे पहले दर्जे पे जो चीज आती है वो क्या आती है? वो आती है आजिज़ी, कि इंसान का अपना तो कुछ भी नहीं रहा। ये तो रब का करम है ना, उसने जहनी सलाहियत इतनी अता फरमाई कि इंसान जो है बहुत सारी डिग्रियों को ले पाया। ये तो रब की सलाहियत है कि उसने कुव्वत गोयाई दी, सुनने की हिस्स दी, जिन लोगों को नहीं दी वो भी तो दुनिया के अंदर है ही ना। दूसरे नंबर पे चीज जो आती है आजिज़ी के बाद वो आती है शुक्र। शुक्र हर चीज के अंदर अदा होना शुरू हो जाता है कि या अल्लाह तेरा लाख लाख दफा तूने दिया। और उसके बाद जो आप आंखों का भीगना कहते हैं ना वो चीज आती है कि जब आप जैसे ही रब की बात करते हैं तो आपके आंखों के अंदर आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ये बनावटी आंसू नहीं होते, ये वो वाली चीज होती है जिसमें आपको अपनी कमतरी का एहसास होता है और रब की बरतरी का एहसास होता है। फिर जो है अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत के दर्जात बुलंद होते हैं। यह है मार्फत की सारी सीढ़ियां जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को फाइज फरमाए। मुझे खैर बहुत ज्यादा नहीं पता तसव्वुफ मार्फत वगैरह का, लेकिन कम से कम मेरे जहन में जो मार्फत का तसव्वुर आता है वो यही आता है कि सबसे पहले आपके अंदर आजिज़ी आती है, अताअत आती है और शुक्रगुजारी आती है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए। फिर फरमाया गया कि क्या है कि अल्लाह पर ईमान लाना नेकी के अंदर है। फिर यौम आखिरत पर ईमान लाना, यानी अमाल दुरुस्त करेंगे तो फिर ठीक है। फिर मलाइका पर, फिर कुतुब पर। फिर क्या किया? अपने माल को देने में, अला हुब्बिही उसकी मोहब्बत के अंदर। किसको?
رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، وسائلین اور سوالیوں کو، وفر رقاب اور گردنیں چھڑانے کے اندر. اچھا یہاں پر گردنیں چھڑانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان کسی قرض کے اندر مبتلا ہو نا اگر، تو وہ نہیں دے پا رہا ہو تو ہم اس کے قرض کو دینے کے لیے جو آسانی کو پیدا کر دیتے ہیں وہ گردنیں چھڑانے کے اندر آتا ہے. وَأَقَامِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرنے کو، اور پھر کیا ہو زکوٰۃ کو دینے پر، اور عہدوں کو پورا کرنے ہو. یہ عہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے جو ہم نے اللہ کے حضور کیا تھا، الست بربکم، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کہ آپ ہی ہیں ہمارے رب. سورۃ الانعام میں انشاءاللہ، سورۃ الاعراف میں یا انعام میں آنے والا ہے انشاءاللہ. پھر فرمایا کہ آپ ہی ہیں، تو اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں کسی اور کا درد نہیں کھٹکھٹانا. پھر کہا گیا صبر کرنے والے، کہ ذرا سی کوئی مشکل آئی ہم کیا کہتے ہیں کہ مومن کیا کہتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون. اور جنگ کے وقت میں بھی، اس وقت تو جنگیں شدید قسم کی ہو رہی تھی نا، سن 2 ہجری سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، پھر 4 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا، 6 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا، 7 ہجری کے اندر جو ہے غزوہ خیبر ہوا، اور پھر اس کے بعد 8 ہجری کے اندر جو ہے وہ فتح مکہ ہوا. اس کے بعد جا کے تھوڑا بہت سکون ہوا، نہیں تو پورے کے پورا ایرا جو ہے نا عہد نبوی کا وہ مکمل طور پر جنگوں سے بھرا ہوا ہے. ہجرت کے بعد کا پورا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت سپہ سالار زیادہ نظر آتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں کہ اس وقت میں بھی صبر کرنا. پھر کہا اولئک الذین صدقوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہ سچ کیا اس وعدے کو. سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ قرابت داروں کو دو. قرابت داروں کو دینا کیوں ضروری ہے؟ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں اولو الارحام آپس میں زیادہ قریب ہیں. پھر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. انگلش میں بھی محاورہ ہے نا، چیریٹی بیگنز ایٹ ہوم، کہ ہمیشہ جو ہے گھر سے دیا جاتا ہے. اول خیش بعد درویش، یعنی پہلے جو ہے اپنے ارد گرد کو دیا جائے گا، بعد میں درویش کو دیا جائے گا، اس طریقے سے. پھر کہا گیا کہ 2 رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مساکین اور مسافر کو. یہ اچھی بات ہے اس لیے کہ تمہیں اللہ کا، یہ وہ کرتا ہے جس کو اللہ کا دیدار چاہیے. سورہ روم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے. پھر فرمایا گیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، 1 دینار جو تم اللہ کو دیتے ہو، ایک وہ جو فقیر کو، اور ایک وہ جو اپنے قرابت دار کو، ان میں سے افضل وہ ہے جو تم اپنے قرابت دار کو دیتے ہو، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ دینا زیادہ تکلیف دہ لگتا ہے کہ کہیں ہمارے برابر نہ آ جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احسان کرنے کے بعد تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ احسان جس پر کرو اس کے شر سے بچو. لیکن ہم تو باز نہیں آتے، ہم تو بار بار کہتے ہیں دیکھا میں نے تمہارے بچے کی فیس ادا کی تھی، دیکھا ہم نے یہ کیا تھا. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے دور کرتی جاتی ہے نا رشتہ داروں سے. تو یہی چیز کہی گئی کہ قرابت داروں کو پہلے دو، پھر یتیموں کو، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ معاشرے کی کمزور ترین کڑی ہے ان کو دو. راستے کے مسافروں کو اس لیے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے زیادہ راہ نہ لایا ہو، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ حج کے احکامات اور دیگر سفر پہ جانے کے احکامات دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ توکل کے ساتھ زیادہ راہ کو اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ تم سفر پہ تو جاؤ اور اس کے بعد میں فقیروں کی طرح مانگنا شروع کر دو. اور پھر کیا ہوا کہ ارد گرد بھی جس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مصائب آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، تنگی ترشی ہر وقت ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ مسافروں کو دو. پھر سوالیوں کے اوپر کوشش کیا کریں، جو بھی سوال کیا کریں دے دیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نیکی کا موقع دیا ہے نا. بعض اوقات یہی چیز ہم جو ہے بھیکاریوں کو ابھارنے کا باعث ہماری بن جاتی ہے، جس کے لیے گداگری کو اسلام میں ممانعت ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دل میں بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ محتاج ہو جو مانگنے کے لیے آ گیا، تو اس لیے دے دیا کیجیے. پھر کہا گیا گردنوں کو چھڑانے کے لیے دیا کیجیے. اور سب سے بڑی بات نیکی کی اور جو دینی اصطلاحی میں اس طرح کے اندر جو ہے بیان کیا گیا وہ کیا، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو، اور کیا عہدوں کو پورا کرو. عہد جو ہے، عہد کو پورا کرو. اب عہد کیا ہے کہ ہر طرح کا عہد جو انسان نے بندے کے ساتھ کیا یا کسی کے ساتھ بھی کیا، اور اس کے بعد کیا ہے عہد وہ بھی ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا، عہد وہ بھی ہے جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جو ان کی اطاعت کا ہے.
عہد وہ بھی ہے جو کہ ہم بحیثیت شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے نکاح کے ساتھ جب بنتے ہیں تب کیا. عہد وہ بھی ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی بہترین طور پر پرورش کر سکیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. عہد وہ بھی ہے جو ہمارے والدین کے ساتھ ہے کہ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے اور انہوں نے اپنی جوانیاں ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ورنہ وہ بھی ہمیں پھینک دیتے اور اس کے بعد بڑے آرام سے گھومتے پھرتے. وہ بھی تو جوان تھے نا اس وقت. کبھی کبھی میں اس سرکل کے اوپر غور کرتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست سرکل ہی لگایا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر جوانی پوری کی پوری لگائی. اب جب ان کا بڑھاپے کا وقت ہے تو ہمیں کہا گیا کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. احسان کا بدلہ احسان والی کیفیت ہے نا. یہ چیز ہو گئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ یہی تمام تر چیزیں جو ہے سچ ہے، کہ جنہوں نے یہ کہا وہ سچ ہے. اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں. یعنی جو ان تمام تر چیزوں کے اوپر عمل کرے گا وہ متقون ہیں، یعنی کہ تقوی پانے والے ہیں. تو آیت نمبر 177 کے اوپر آج الحمدللہ مکمل ہو گیا. کوئی بات ہے تو پوچھ لیجئے. ویسے تو آج ہم گنتی کے لوگ ہیں اور بہت ہی سمجھ لیں کم والی کیفیت ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی جو بات ہوتی ہے نا اس کو بتانا کسی کو اچھا خاصا مشکل بات ہے. سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. باقی ہر چیز کے لیے آپ کو پتہ سارے سیشنز بھرے ہوئے ہوں گے. چلیں چھوڑیں اس چیز کو. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اگر کوئی نہیں ہے سوال تو پھر میں مکمل کر لیتی ہوں. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز. نہیں، نماز حاجت پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا. آپ جس طریقے سے 2 رکعت ادا کرتے ہیں نماز اسی طریقے سے پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے جو آپ اس کے اندر کرتے ہیں سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی، وہ تو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیجئے. اس کے بعد جب آپ دعا کیجئے تو اس کے اندر جس طرح دعا کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے نا، خاص انداز میں کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے رب کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں اپنے سادہ الفاظ میں. اگر عربک میں ہمیں دعائیں نہیں آتی تو ہم یہ کہتے ہیں نا یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیرے لیے ساری کے سارے بادشاہت ہے. اس طرح سے اللہ کی بہترین الفاظ کے اندر ہم کبریائی کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیجئے. اس کے بعد سب سے تیسرے سٹیپ کے اندر کوشش کیجئے کہ اللہ کے سامنے اپنی جو گناہ ہے نا ان کی معافی مانگی جائے انسان. یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اچھا وہ گناہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم نے کوئی بڑے بڑے کبائر کیے ہوں. دن میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ جھوٹ بول جاتے ہیں، غیبت کر جاتے ہیں، چغلی کر جاتے ہیں، نماز کبھی ٹائم سے صحیح طرح ادا نہیں ہو پاتی، یا ہوتی ہے تو اس کے اندر دماغ گھوما ہوا ہوتا ہے یا چیزیں ہوتی. ان سب کو اللہ کے حضور بیان کر کے انسان اپنی کمزوری کو ظاہر کرے کہ یا اللہ میں تو اس طرح سے خطا کار بن رہا ہوں، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں. اس کے بعد شکر گزاری کہ میرے رب کہ تو نے مجھے یہ بہت ساری نعمتیں عطا کی، وہ تمام تر چیزیں جس میں انسان کی شکل صورت سے لے کے اس کے تمام تر اعضاء، اس کی تعلیم، ہر چیز شامل ہو گئی، اولاد. تو اس کے بعد کرنے کے بعد پھر جو آپ کو کوئی چیز ہے وہ آپ اللہ کے حضور بیان کریں. اس سے کیا ہوگا، ایک ربط جڑے گا دعا کا، اور آہستہ آہستہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ غیر محسوس انداز سے آپ ہر چیز اللہ کو بتا گئے، اور پھر آپ اس کے لیے دعا کر لیں بہتر طور پر، بہترین آسانی سے آپ دعا کر لیں. تو دعا کا عموماً اسلوب یہی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد اپنی عاجزی اور کمزوری کو ظاہر کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کے بعد دعا کر لی جائے. اس کے علاوہ کوئی اور خاص قسم کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جو استخارے کی دعا ہوتی ہے اس میں استخارے کی دعا پڑھنی ہوتی ہے. معاف کیجیے. چلیں جی، زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے لیے آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین.